बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन के पास हमारे जो केसेस थे वो आपको कुछ चीज़ें थ्रू हमारे आर्गूमेंट्स के पता चल गई होंगी। मेरा वाला केस जिसमें वो कठपुतली MNA तारिक फजल जो आज तक फॉर्म 45, 46 अपने ओरिजिनल नहीं लाया और यहाँ आपके सामने खड़े होकर कहा था कि ये है मेरे पास फॉर्म, आज तक ना ट्रिब्यूनल में जमा कराए, ना आपको दिए, ना आज तक इलेक्शन कमीशन में लेकर आया। बहरहाल उसने यहाँ एप्लीकेशन दे दी थी फॉर ट्रांसफ़र और मैंने उसके आर्गूमेंट्स भी हो गए, मेरे जवाब भी हो गए। देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो अहम है आपके समझने के लिए, कौम के समझने के लिए। ट्रिब्यूनल के पास ट्रिब्यूनल बनाया जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन कमीशन ने विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल ने फंक्शनिंग शुरू कर दी। ट्रिब्यूनल ने पहला आर्डर पास किया 2/5 को और वो लॉ ये कहता है कि 7 दिन में जवाब देना है। 7 दिन की बजाय इनको 18 दिन दिए ताकि इनको ये ना मौका मिले कि जनाब हमें पूरा मौका नहीं मिला। 18 को इन्होंने जवाब नहीं दिया, फॉर्म भी नहीं लाए। 18 को इन्होंने कहा कर हमें टाइम दे दें। फिर इनको टाइम दिया 29 तारीख का। अब 29 तारीख को जब ये आए तो इन्होंने कहा कि जनाब नहीं 20 तारीख को पहली दफ़ा पेश हुए, 20/5 को आकर के टाइम ले लिया कि जी हम अगली तारीख पे देंगे। फिर ये 29/5 तक टाइम दिया। 29/5 को भी इन्होंने नहीं जवाब जमा कराया। फिर अदालत ने इनको टाइम दे दिया 5 जून का। 5 जून का तक जवाब देने की बजाय ये 3 तारीख को यहाँ इलेक्शन कमीशन में आ गए, आकर कहा कि जी हमें इनसे बड़ा ख़तरा है क्योंकि हमसे ये फॉर्म 45, 46 मांग रहे हैं और आज भी यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हमसे फॉर्म क्यों मांगते हैं, तो लिहाजा हमें इनसे बचाया जाए। और इन्होंने 2.5 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया था। 2/7 को भी लगा, फिर 8/7 को भी लगा और उस वक्त तक इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। और यहाँ क्या हुआ कि 3 तारीख को इन्होंने एप्लीकेशन दी, 4 को इलेक्शन कमीशन ने उसको ना सिर्फ नोटिस कर दिया बल्कि साथ रिकॉर्ड मंगवा लिया ताकि 5 को केस ही ना चले। और रिकॉर्ड मंगवाने का इनके पास कोई हक हासिल नहीं है, इनको कानून इनको हक नहीं देता। बहरहाल इन्होंने बाद में 10 तारीख को ये केस ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा के पास, अपने हैंड पिक जज के पास। अब हुआ क्या कि जब आर्डर हमने इसको सस्पेंड करा लिया तो उसके बाद जब केस चलने लगा तो फिर इन्होंने जा कर के उसको दोबारा स्टे करा लिया और केस नहीं चलने दिया। आज तक जो 6 महीने में केस चलना था, आज 9 महीने हो गए हैं, केस का अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सा ट्रिब्यूनल केस को सुनेगा। और आज तक पोजीशन ये है कि इनके पास कोई रीज़न नहीं थे। पहले कहते थे कि जज बायस है, आज वो वापस ले लिया कि जज मुतासिब नहीं है, बायस नहीं है। तो जब जज बायस नहीं है, कहते हैं अब हम अपना ग्राउंड तब्दील करके सब ये कहते हैं कि हमें जज के ऊपर एतमाद नहीं रहा। और क्यों एतमाद नहीं रहा कि जी वो केस को जल्दी चला रहे हैं। और केस को जल्दी वो क्यों चला रहे हैं? केस को चलाने के लिए लॉ ये कहता है कि 6 महीने में फैसला होगा। 2.5 महीने में तो इन्होंने जवाब जमा नहीं कराया, तो 6 महीने में फैसला कैसे होना था? तो लिहाजा अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए वो शेल्टर ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आपको पता है इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आपको ऊपर हमारा इल्ज़ाम है, इलेक्शन कमीशन हमारा मुल्ज़िम है उस पिटीशन में, लिहाजा जिसके ऊपर हमारा इल्ज़ाम है कि करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो करप्शन थी आपने उसको शेल्टर किया है। क्योंकि मैंने इनको बताया कि फॉर्म 47 3 बनाए हैं रिटर्निंग अफसर ने। मैंने कहा कि ये अभी निकाल के देख लो आपके सामने ही। एक बनाया 9 तारीख को, 9 फरवरी को, एक बनाया 10 फरवरी को, एक बनाया 12 फरवरी को। और इलेक्शन कमीशन में जब हमने 9 तारीख वाला फॉर्म चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन ने हमें स्टे दे दिया 11 तारीख को। 11 फरवरी को कहा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती, प्रोसेस कंप्लीशन ये बंद कर दें, रोक दें। और रिटर्निंग अफसर ने ये लिख के दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ECP। अब दोनों ने लिख दिया, हम मुतमईन होकर घर चले गए। घंटे बाद में पता चला कि ये कठपुतली तारिक फजल वहाँ बैठ के उनके साथ रिकॉर्ड टेम्पर कर रहा है। हम वहाँ भागम भाग पहुँचे RO के पास, उसने कहा जी नहीं हम आपको नहीं आने देंगे। हम इधर इलेक्शन कमीशन के पास आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा ये कैसे कर सकते हैं, फ़ौरन ऑर्डर किया कि जी बुलाएं उनको। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो कंटिन्यू रहा टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड। 12 तारीख का फॉर्म 48 और 49 है और इन्होंने उसी दिन जब स्टे भी दिया, RO ने भी स्टे दे दिया और अभी तक फॉर्म नहीं बने 48, 49, इन्होंने 11 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया। आज भी जो एस्टेब्लिश रिकॉर्ड है
ایڈمیٹڈ ریکارڈ ہے اس کے مطابق فارم 47 3 ہے، ایک 9 فروری کا، ایک 10 کا، ایک 11 فروری کا، اور فارم 48 اور 49 جو ہے وہ ایک 12 کا ہے اور دونوں 12 کے ہیں. تو لہٰذا 12 کو اگر فارم بنے ہیں تو 11 کو نوٹیفیکیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ انلیگلٹی ہے جو پرووڈ ہے الیکشن کمیشن کے پاس. میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی ہے، آپ تو اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ اپنی انلیگلٹی جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ایڈجوڈیکیشن کر رہا ہے، فیصلہ دے گا، آپ اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ٹرانسفر کر رہا ہے، اور آپ ان کو فیور کر رہے ہیں طارق فضل کو کہ آپ کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. بہرحال میرے آرگومنٹس مکمل ہو گئے. ایک دو چیزیں میں اور آپ کو ایڈ کروں گا. دیکھیں اس وقت جو قاضی فائزہ صاحب اللہ کرے چلے جائیں، جس کا زیادہ امکان ہے، آج انڈیکیشن ہو گئی ہے، اور باقی تاریخ فیصلہ کرے گی وہ کتنے کیسے جج تھے اور کتنے سیاہ ترین فیصلے انہوں نے دیے. 63A کی جو انہوں نے تشریح کر دی ہے، مجھے بتائیں اس کے ثمرات آج تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو آج ثمرات آ رہے ہیں، کن کن کو اٹھایا گیا؟ رات اختر مینگل کے گھر پہ چھاپا مارا، لاجز پہ، فلیٹ پہ. اس کے ایک سینیٹر کو اٹھا لیا گیا جو ڈائلسس پہ تھے ہسپتال سے. دوسرے سینیٹر کے اوپر پریشر ہے اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ رات شاہ محمود قریشی کی بہو اور زین قریشی جو ہمارا MNA ہے اس کی بیگم، ان کو اغوا کر لیا گیا 4 گھنٹے کے لیے. اسی طرح ہمارے ایک MNA مقداد خان کو اغوا کر لیا گیا. ہمارے جو بلوچستان چیپٹر کے جو صدر ہے داؤد شاہ، وہ پہلے اغوا ہوئے اور اب گرفتار ہیں. دونوں چیزیں، کبھی اغوا ہو جاتے ہیں کبھی گرفتار ان کو کر لیا گیا. اسی طرح چودھری امتیاز جس کا سگا بھائی حاجی امتیاز MNA ہے، یہاں F74 میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا، اس کے ملازمین کو استریوں سے جلایا، ان پہ تشدد کیا، ان کی بیگم کے ساتھ ہراسمنٹ کی، اور انہوں نے اس کی اپلیکیشن تھانہ کوسار میں دے دی ہے. اور اس کے علاوہ ریاض فتیانیہ کے بیٹے جو کہ MP ہے، اس کو اٹھا لیا کہ جی اپنے باپ کو بلاؤ ہمیں ووٹ دے. ہمارا فوکل پرسن ہے انتظار پنجوتا عمران خان صاحب کا وکیل، اس کو اسلام آباد سے آج سے 8 دن پہلے اغوا کر لیا، جس کا ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں سوال یہ کرتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے کہ اگر آپ نے آرٹیکل 63A کی تشریح وقت سے پہلے کرنی تھی اور اپنے لیے راہ ہموار اور متعین کرانی تھی کہ آپ کو تاکہ فیڈرل کورٹ کا چیف جسٹس بنا سکیں، تو پھر یہ جو کچھ ہو رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر سو موٹو نوٹس لے لیں. یعنی آپ کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار تو ابھی تک موجود ہے نا، تو آپ لے کس طرح آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ تو آپ خاموش کس لیے ہیں؟ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اس کے بعد ایسی کون سی آئینی ترمیم ہے جو یہ کٹ پتلی کرنے جا رہے ہیں؟ ان کو اختیار نہیں ہے 3 وجوہات پہ. ایک یہ کہ یہ انلیجٹیمیٹ اسمبلی ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں آپ کے سامنے، اور یہ ہارے ہوئے لوگ ابھی وہاں آئینی بیٹھ کے ترمیم کر رہے ہیں کہ جی پبلک کے مینڈیٹ کے اوپر ہم لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل کر لیں، ان کو حق نہیں ہے. دوسری بات، نیشنل اسمبلی کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا نیشنل اسمبلی ابھی انکمپلیٹ ہے. تیسری بات، ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے سینٹ جو کہ KP اس کا ابھی الیکشن نہیں ہوا، انہوں نے پوسٹ پون کیے ہوئے ہیں. جب KP کا الیکشن ہی نہیں ہوا تو سینٹ انکمپلیٹ ہے، وہ کیسے آپ الیکشن کر سکتے ہو؟ تو لہٰذا اس لحاظ سے آئینی ترامیم اس پریزنٹ سٹیج پہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور ایسی جمہوریت اور ایسا اس کا چہرہ جو اس الیکشن کمیشن نے بگاڑ دیا ہے، آج جمہوریت کو دفن کر دیا ہے ان کٹ پتلیوں نے. سپورٹ کس کی ملی ہے؟ الیکشن کمیشن نے، کرپٹ بیوروکریسی نے اور قاضی فائزہ صاحب نے. اور اس ذریعے سے انہوں نے جمہوریت کا چہرہ داغدار کر دیا. اور جو اس کے اندر قانون اور آئین کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور آج جو پوزیشن ہے اس وقت، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب کے لیے ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. آج جیل میں بیٹھنے والا ایک شخص عمران خان سب سے زیادہ باعزت ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں
مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی اپنی جانیں ان کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں. اور ایک شخص جو سب سے زیادہ باعزت کرسی پہ بیٹھا ہے قاضی فائصہ صاحب, وہاں ایک عام آدمی ڈونٹس پہ کھڑے ہو کر بھی اس کو جو کہتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, کردار اس کا تعین اور فیصلے کرتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا چاہتی ہے یہ ہماری مقننہ سو کارڈ جو بیٹھی ہوئی ہے, یہ انتظامیہ یا مقتدرہ, اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتی ہے؟ وہ کٹھ پتلی جو ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی جس کی حکومت ہے مریم نواز, جو کہ آج دہشت گرد بنی ہوئی ہے, بچوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, اور اس کا چہرہ آپ کے سامنے داغدار چہرہ سامنے آ چکا ہے. اور اس کے ساتھ وہ سندھ کا بھٹو, وہ سندھ کے جمہوری اپنے آپ کو کہنے والے, جس طرح سول سوسائٹی کے ساتھ خواتین کو اٹھایا, تشدد کیا, زیادتی کی, ان کو جیلوں میں بند کیا, یہ بدنما داغ ان کا ساری زندگی پیچھا کرے گا. نہ وہاں جمہوریت ہے نہ پنجاب میں جمہوریت ہے. اس ملک میں جمہوریت دفن ہو چکی ہے. اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق آپ کے معطل ہو چکے ہیں. اور اس وقت جو آئین میں لکھے ہوئے چند حقوق موجود بھی ہیں, وہ یہ انصاف کے نظام پہ حملہ آور ہو کے آئین کو ترمیم کر کے آپ کے, میرے اور سب کے حقوق واپس لینا چاہتے ہیں, جو کہ یہ ظلم ہے. ہم اس کے خلاف پوری طرح جہاد کریں گے. اگر آپ کی اجازت تو آپ نے دلائل میں کہا کہ آپ کا جو بنیادی فریق ہے وہ ROA-NA47 کا, جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے, اس کے ذریعے ڈاکہ زنی کی گئی اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری, تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس کو بطور پارٹی نہیں بنا سکتے, اور آپ نے کہا کہ ایک درخواست میں ان کو بنایا گیا, اعتراض ہوا. سر یہ معاملہ کیا ہے, مبہم ہے, تھوڑا سا اس پہ تفصیل دیکھیں, جب آپ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں, سیٹلڈ لا ہے, آپ اس کو پارٹی بنائیں گے. جس نے جرم کیا ہے طارق فضل اور RO نے, اور جو پروٹیکشن دی ہے الیکشن کمیشن نے, یہ تینوں پارٹیز ہیں, تو ان کو ہم نے پارٹیز بنایا ہوا ہے. انہوں نے اس میں جواب مانگ لیا. وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ آپ پارٹی بناتے ود دی پرمیشن آف دی ٹریبونل, تو ٹریبونل نے تو ان سے جواب مانگا ہے. تو لہٰذا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے اس کو پارٹی بنانا مسٹ ہوتا ہے تاکہ ان کا جواب دیا جائے. یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے. یہ سر ایک چیز بتا دیجیے گا, آپ کو جو اعتراض ہے وہ RO پہ ہے, اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پریزائڈنگ افسر پہ کر رہے ہیں کہ اس نے الیکشن ایکٹ کو فالو نہیں کیا. تو اس میں اب معاملہ کہاں جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بینچ پر اعتراض نہیں ہے, ہمیں کورٹ پر اعتراض ہے, اور آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی بات بن چکی ہے, وہ آ چکے ہیں کہ ہم بینچ پر ہی جاتے ہیں. تو اب کیا معاملہ کہاں پر کنفلکٹ کہاں پر رہتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو طے شدہ ہے کہ ہم نے کسی صورت آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرنا. بینچ کی اگر کوئی بات آتی ہے تو اس پہ ریزنیبل بات ہے, ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں, اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اگر بینچ پہ آ جائیں گے تو اس حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اب لیکن بینچ کون سا ہوگا, 5 سینئر موسٹ 5 ججز ہوں گے یا 7 ججز ہوں گے, اس حد تک ہماری بات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مطلب ہے کہ اس میں کوئی. اور جو آپ نے سوال کیا کہ پریزائڈنگ آفیسر نے غلط کیا, بھائی دیکھیں, پریزائڈنگ آفیسرز جب ووٹ پول ہوتا ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کے آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تھی, ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے, جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے. ہمیں انڈیپینڈنٹ کیا, ہم سے بلے کا نشان چھینا, چھوڑ دیں. پریزائڈنگ آفیسر نے وہاں ووٹ گنتی کی ان دی پریزنس آف آل دی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس یا ان کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں, ان سے دستخط کرا کے ان سب کو اپنا اپنا فارم 45 دیا. ہر ایک کے پاس ہے, اس پہ تو اعتراض کسی نے نہیں کیا, نہ طارق فضل نے کیا, نہ میں نے کیا, نہ کسی نے کیا. ساری پارٹیوں نے اس کے اوپر سائن کر کے دیے. لیکن رات کو جب انہوں نے 2 نمبری کی فراڈولنٹ قسم کے فارم 45 بنائے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پریزائڈنگ افسر نے ہمیں دیے ہیں, ان کے دستخط بھی نہیں, ان کے انگوٹھے بھی نہیں, جعلی بنا دیے, وہی تو ہم کہتے ہیں لے آؤ. آپ کے پاس جو فارم 45 ہے وہ اوریجنل لے آؤ. وہ کیوں نہیں لاتے؟ وہ اس لیے نہیں لاتے کہ وہ فراڈ ہے. جب اس کا ویریفیکیشن ہوگا وہ جیل جائیں گے, وہ یہی اس لیے وہ نہیں لانا چاہتے. میرے کیس میں ایسا کیا, خواتین 2 صفحے تھے اس کے, ایک سائڈ پہ خواتین کے انگوٹھے لگا دیے 2 نمبر, ایک سائڈ پہ اسی پیج کے دوسری سائڈ پہ میل سائڈ کے سیکشن کے انگوٹھے اور نشان لگا دیے. جب انسان کوئی بےایمانی کرتا ہے, چوری کرتا ہے نا, کوئی نہ کوئی اپنا نشان وہ چھوڑ جاتا ہے. تو ہمارے پاس تو اتنی ایویڈنس ہیں ان کے خلاف, تو فارم 45 ہیں تو لے آؤ نا. ہم کب کہتے ہیں نہیں لاؤ, لائیں, پیش کریں. آج تک نہیں لائے, ہم نے تو پہلے دن پیش کر دیے نا. ہم نے پوری پبلک کو دے دیے, آپ کے میڈیا کو دے دیے, صحافیوں کو دے دیے. آپ کے پاس لے کر آیا تھا کہ جی یہ ہے میرے پاس, نہ آج تک عدالت میں دیے,
نہ آج تک آپ کے کسی میڈیا پرسن کو دیے. وہی دوسری پارٹیوں کے بھی تھے، تحریک لبیک کے آپ کے سارے. اور پھر ایک بات اور دیکھیں، میرے ساتھ صرف میرے نہیں تھے، میرے ساتھ تحریک لبیک تھی، اس نے آ کے اپنے فارم دے دیے، اس کے وہی ہیں جو میرے ہیں. ہمارے ساتھ مقابلے میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، اس نے بھی وہی آ کے دے دیے، جو میرے تھے وہی ان کے ہیں. پھر ہمارے ساتھ جماعت اسلامی تھی، اس نے آ کر کے دے دیے، سب کو کہا، اس نے پریس کانفرنس بھی کی، ہمارے جو ہیں وہ وہی ہیں. تو ہم اکیلے تو نہیں تھے، 34 کینڈیڈیٹ تھے، باقیوں کا کیوں نہیں آپ نے ویریفائی کرا؟ آپ کے خلاف جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، سپریم کورٹ نے آپ سے بلے کا نشان لے لیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا یا پھر سڑکوں پہ جب آپ احتجاج کرتے ہیں احتجاج کر کے آپ کو انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان کے تمام عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں، لیکن جو جج بےایمانی کرے گا، ناانصافی کرے گا، اس کا احتساب ہوگا اس دنیا میں بھی اگلے جہان بھی. وہ بےایمانی کرے گا تو نہ وہ یہاں پرسکون رہ سکے گا اپنے ضمیر میں، نہ وہ اگلے جہان اس کو حساب اس کا بھی دینا پڑے گا. لیکن ہم ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں گے، اسمبلیوں میں بھی احتجاج کریں گے، اور اس کے علاوہ عدالتوں میں بھی جائیں گے. یہ ہمارا بنیادی انسانی حق ہے. یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بتایا ممبران کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، پھر نیب کیا جا رہا ہے، سر کوئی اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ کتنوں پر پریشر ہے؟ بات چیت چل رہی ہوگی، ہو رہی ہوگی کہ یہ ان کے ریڈار پر ہے؟ ہر ایک کے اوپر پریشر ہے. شفقت اوان نے کہا 50 کروڑ کی آفر ہوئی، ایک اور ممبر کو 50 کروڑ کی ہوئی، پھر 70 کروڑ کی ہوئی، پھر 1 ارب کی ہوئی، 1 ارب 5 کروڑ کی ہوئی. دوسرے اختر، اچھا ہمیں پی ٹی آئی کو فار دی ٹائم بینگ چھوڑ دیں. بھائی اختر مینگل کی آپ پوسٹ پڑھ لینا کل کی، اس کے گھر پہ رات کیوں چھاپا مارا؟ اس کے سینیٹر کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے گئے. آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میں ایک بات بتا دوں، آج جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس سے بدتر آپ نے پاکستان کی صورتحال کر دی ہے. یار اس ملک میں 25 کروڑ عوام کو رہنے کا حق دو، جینے کا حق دو. نوجوانوں کو آپ وہاں قتل کر رہے ہو پنجاب میں، اور نوجوانوں کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ ظلم اور تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کر رہے ہو. لوگ یہاں سے پیسہ لے کے ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. برین ڈرین ہو رہی ہے. یہاں کا نوجوان جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اس ملک میں ملک کے لوگوں کو خدا کے لیے رہنے دیں، زندہ رہنے دیں. پنجاب کالج کے طلباء کو گرفتار کیا جا رہا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں. آپ کی وکلا برادری کیا ان طلباء کا ساتھ دے گی؟ ہم وہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے، تمام طلباء سڑکوں پہ ہے، تو کیا وکلا برادری بچوں کے ساتھ جاتی نظر آ رہی ہے؟ ہم وکلا کے ساتھ، وکلا ہم کھڑے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ. آج بھی ہمارا جو احتجاج تھا پنڈی میں، وکلا بھی ان احتجاج میں شامل ہوئے. مکمل طور پر ہم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم طلباء کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مکمل طور پر ہم ان کا ساتھ دیں گے.